अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हमने एक रोज़ पहले सेनेट से 27वीं तरमीम को जिस कामयाबी के साथ मंजूर होते हुए देखा, आज उसकी रिफ्लेक्शन हमें कौमी असम्बली में भी नज़र आई। बड़ी आसानी के साथ 27वीं तरमीम को 2/3 अक्सरियत के साथ पास करवा लिया गया और यकीनन उसके बाद जो एक बड़ी कामयाबी से सरशार तकरीर हमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सुनाई दी और दिखाई दी, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने ना सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का शुक्रिया अदा किया, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया और उन्होंने ये पूरी इस मकसद को उजागर करने की कोशिश की कि 27वीं तरमीम के पीछे क्या मकासद कार फरमा थे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां मुस्लिम लीग नून 27वीं तरमीम का क्रेडिट ले रही है, वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अगर साथ मौजूद ना होती, मुस्लिम लीग नून के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इस तरमीम को पास करवा लें। ये अलग बात है कि कुछ टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर ये तरमीम दोबारा सेनेट में पेश की जानी है अगले रोज़ और वहाँ से भी दोबारा मंजूर होनी है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि ये वहाँ से दोबारा उसी तरीके से मंजूर करवा ली जाएगी जिस तरह एक रोज़ पहले करवाई गई थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया किस तरीके से इस वक्त की जो हुकूमत है वो इस तहरीक के हवाले से और ख़ास तौर पर इस अमेंडमेंट के हवाले से क्रेडिट तो ले रही है, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर अदालतों के क़याम और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है उस हवाले से बहुत से मसाइल अभी भी दरपेश हैं। फिर ये कि आर्टिकल 6 के हवाले से भी बड़ी डिबेट हो रही है और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से इंपॉर्टेंट तरीन इशूज़ इसमें NFC और 18वीं तरमीम के हवाले से बल्दियाती जो एक रिक्वायरमेंट थी MQM की, उन तमाम चीज़ों के ऊपर मुस्लिम लीग नून को बड़ा बैकफुट पर किया और इस कामयाबी की वजह से नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर एक विनिंग पोजीशन में नज़र आती है कि गिव एंड टेक की सिचुएशन में मुस्लिम लीग नून उस तरीके से बारगेन नहीं कर सकी जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। और शायद यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें जो कि मुस्लिम लीग नून करवाना चाहती थी 27वीं तरमीम के हिस्सा, वो शायद अब 28वीं तरमीम की जीनत बने और 28वीं तरमीम के ऊपर भी काम अनकरीब शुरू होने जा रहा है और तकरीबन अगले 6-8 माह इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन लग जो रहा है माहौल में कि कुछ आइनी तरमीम का माहौल बन निकला है, तो अब देखना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगली आने वाली तरमीम में जो ज़्यादातर उनके मुखालिफ हो सकती हैं कितना और किस हद तक साथ दे सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं पहले तो जानना चाहूँगी कि ये जो मुसव्वदा जो अप्रूव किया गया है और उसके बाद ये पहले सेनेट में पेश हुआ, फिर कुछ टेक्निकलिटीज़ इसकी कर इसको कौमी असम्बली में आज पास करवाया गया, ये फरमाएगा कि इसकी कुछ शिकों पर माजी में पीपल्स पार्टी का रिजर्वेशन थी, लेकिन अब ये जो नया मुसव्वदा पास हुआ है कौमी असम्बली से, इसके ऊपर पीपल्स पार्टी क्या मुकम्मल तौर पर मुतमईन है? देखिए, जिस फॉर्म में प्रपोजल्स आए थे पहले तो 27th अमेंडमेंट काफ़ी अरसे से एक उसमें उन्होंने इसका एक इम्प्रेशन ये दिया था कि ये कोई सूबाई खुद मुख्तारी जो है इसके ऊपर कुछ हुकूमत लेके आ रही है और 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात काफ़ी अरसे से हो रही थी। तो जब ये प्रपोजल्स टेबल हुए तो उसमें पीपल्स पार्टी ने एटलीस्ट इस पॉइंट के ऊपर कहा कि इस इशू को हमने अचीव किया है साख को मजबूत करने में, वो हम रोल बैक नहीं करने देंगे। न सिर्फ 18th अमेंडमेंट, लेकिन हमने NFC अवार्ड पर भी कहा जिसमें एक मिनिमम अग्रीड अमाउंट है कि इससे जो है नीचे सूबों को नहीं इससे ऊपर ही जाएगा अवार्ड, इससे नीचे नहीं आएगा। एक नंबर है 57.5% गालिबन। तो हमने इन 2-3 चीज़ों को तो रद्द किया कि वो वहाँ पर बात ही नहीं करनी। फिर उसमें और भी प्रपोजल्स थे, CC चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट थी, उस पर हमने जो गवर्नमेंट का प्रपोजल था उस पर हमने अग्री नहीं किया। इसी तरह ड्यूल नेशनैलिटी का था, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेसी का था, तो काफ़ी शिकों पर हमारी अग्रीमेंट जो है वो नहीं हुई। कुछ के पे तो हमारी रेड लाइन है, लेकिन कुछ पे बातचीत हो सकती है और होनी भी चाहिए। फॉर इंस्टेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो डेडलॉक का बना हुआ है, अगले इलेक्शन हमें कराने हैं तो इस ऑफिस को हमें मजबूत करना है और इसके ऊपर बातचीत जो है वो जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, ये भी फरमाएगा कि 18वीं तरमीम जब पास की गई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइनी इदारों की खुद मुख्तारी पर बड़ा जोर दिया था उसमें, लेकिन आप समझती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के क़याम के बाद अब जो अदालती निज़ाम है वो जिस हद तक तब्दील किया जाएगा, तो आपको लगता है कि अब आइनी इदारों की खुद मुख्तारी के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा? देखिए, अब ये पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता 2 सालों से जो एक्टिविस्ट कोर्ट्स थे उसको इंस्टीट्यूशनलाइज जो इदारा मजबूत हो, आवाम को जस्टिस मिले, डे टू डे इश्यूज रिजॉल्व हो, ना कि
سیاسی ایشوز جو ہے ان کی میڈیشن یا انٹرمیڈیشن کریں کورٹس. تو اس کے اوپر کافی ترامیم جو ہے پہلے پروسیجر کے حوالے سے چینجز آئے, پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ, اب یہ. لیکن اب یہ یقیناً یہ پیپلز پارٹی بھی یہ چاہے گی کہ ایک لانگ ویو لے کر کہ جو ادارہ ہے جوڈیشری کا وہ انڈیپینڈنٹ رہے اور انصاف دے, اور نہ صرف انصاف دے, کل کو جو بھی سیاسی نظام اگر اپوزیشن میں اس وقت کی حکومت ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر ان کو انصاف ہی نہیں ملے. تو ہم لوگ یہ وی آر ویری کانشیس آف دا فیکٹ کہ جہاں ہم نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جہاں پر ایکول ریپرزینٹیشن ہے پروونسز کی وہاں الگ بنایا سو دیٹ کانسٹیٹیوشن میٹرز وہاں سارٹ آؤٹ ہو, اور باقی ڈے ٹو ڈے جو اپیلیٹ نظام ہو وہ سپریم کورٹ میں ہو. جہاں ہم نے یہ بنایا وہاں وی آر ویری مائنڈفل کہ ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے پلے آؤٹ ہوگا. اس لیے پیپلز پارٹی نے ٹرانسفر آف ججز کے معاملے میں ہم نے بہت جو ہے اس میں ڈسکشن کی, اور ہم نے یہ انشور کیا کہ ٹرانسفر آف ججز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نہ حکومت استعمال کیے. تو کافی سیف گارڈز ہم نے وہاں تجویز کیے. تو پیپلز پارٹی نے جو انگیج کیا اس قانون سازی کے ساتھ وہ ہر طرف کی نظر میں لے کر, اور ہم نے یہ کیا بیئرنگ ان مائنڈ کہ ہمیں جو 1973 کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ ہے, سیپریشن آف پاورز کی اسپرٹ ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی اسپرٹ ہے, پارلیمنٹیرینزم اور پھر فیڈرل اسٹرکچر کو بحال رکھنا, یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں تھی. تو اس لیے ہم نے کافی کچھ چینج کیا. جو اوریجنل پروپوزل سے کچھ تو ہم نے کنسیڈر نہیں ہونے دیے, جو ہم نے کیے اس میں ہم نے کافی چینجز بھی سجیسٹ کیے. تو اٹ واز اے ویری ایکٹیو پروسیس جو پیپلز پارٹی نے انگیج کیا, اور اس سے قانون سازی میں بہتری آئی ہے. however as I said کہ کانسٹیٹیوشن کوئی حرف آخر بھی نہیں ہے. اگر 27th امینڈمنٹ آئی ہے, اگر آگے کوئی جوڈیشری میں اس کے انڈیپینڈنس میں کوئی دقت ہوتی ہے یا کوئی ایشوز نکل کے آتے ہیں, اسپیشلی وائل انگیجنگ ود دا بار, ان معاملات میں پیپلز پارٹی کا رابطہ بھی تھا بار سپریم کورٹ بار ہو یا پاکستان بار ایسوسیشن ہو. تو اگر وہاں سے تجاویز آئیں گی, اگر کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں گی تو یہ ڈائلاگ جو ہے یہ تو جاری رہے گا. یہ بھی فرمائے گا کہ حکومت نے آرٹیکل 6 کی جو کلاز 2 ہے اس میں آئینی عدالت یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اضافہ کیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آرٹیکل 6 کی ان چکوں سے تبدیلی کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے بیسکلی آپ کے خیال میں؟ عدلیہ کو فلورش کرنا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینی ضرورت تھی اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے سب جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں بلا تفریق ہر حکومت نے یہ فیل کیا ہے کہ اگر جوڈیشری جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو برانچ کے اوپر وہ حاوی ہو, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ ایگزیکٹو برانچ میں ڈے ٹو ڈے ان کے ورک میں بھی انٹرفیئرنس ہو. نہ صرف یہ لیکن کئی حدیں پار کر کے جوڈیشری میں یا تو ملٹری رولز ماضی میں ریشنلائز کیے ہیں یا ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے اس کو انہوں نے یا ڈسمس کیا, ایون پارلیمنٹس کو بھی ڈسمس کیا, کنسٹیٹوئنٹ اسمبلیز کو بھی ہٹایا. یہ چیز بند ہو گئی پوسٹ مشرف جو پی سی او ججز کے اوپر ریئیکٹ کر کے, لیکن اس کے بعد بھی ایک نئی کلاس آف ججز آئے جنہوں نے اس ایکٹیویزم کو کسی نہ کسی فارم میں جاری رکھا, اور آرٹیکل 186 جو سو موٹو پاورز دیتا ہے اس جیورسڈکشن کو یوز کر کے, جو اوریجنل جیورسڈکشن کو یوز کر کے کورٹس نے سارا کے سارا دھیان جو ہے وہ ایسی وہ چیزوں پر نوٹس لیتے تھے which was again interfering with the executive. تو اتنی سیاسی جو ہے بے یقینی اس وجہ سے آئی تھی, تو بہت ضروری تھا. اور یہ صرف ہم نے سیاسی لوگوں نے نہیں کیا, یہ بار کی طرف سے بھی تھا. ناٹ جسٹ دیٹ, تو جوڈیشری کے اوپر واچ نہیں تھا کہ وہ پھر اپنے ہی جو ججز آ جاتے تھے ایلیویٹ ہو کر جوڈیشری میں, تو وہ اپنے گروپ کے اپنے ہی چیمبرز کے لوگ سلیکٹ کرتے تھے. تو زیادہ تر ریئیکشن تو یہاں سے آیا, خود وکیلوں سے آیا کہ وی نیڈ کہ کہیں نہ کہیں بیلنس ہو اور مختلف ادارے اس میں شامل ہوں جو نامینیشن کرے ججز کی کہ کون سے جج ایلیویٹ ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا قیام آیا. اس جوڈیشل کمیشن از اے گڈ مکس جس میں جسٹسز بھی ہیں, سینئر جوڈیشری بھی ہے, جس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, جس میں ایگزیکٹو برانچ کے بھی ایک دو لوگ ہیں. تو یہ مکس ہو کے پھر ایک بیلنسڈ طریقے سے جوڈیشری کی ایلیویشنز, اپوائنٹمنٹس اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں.
اور آپ نے دیکھا کہ ایک یہ سال ہو گیا ہے وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ والا جو پروویژن تھا، کوئی ریئیکشن یا ایسا کوئی نئی انڈیکیشن آیا کہ کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ کمپرومائز ہوا یا کوئی ورک نہیں ہو رہا. تو یقیناً ہر چیز جو ہے وہ اپنے نظام سے چل رہی ہے. تو اب اس کا ایک سٹیپ آگے بڑھا ہے اور اب کانسٹیٹیوشنل کورٹس کو دیکھ رہے ہیں فیڈرل کا. لیٹ اس سی ہاؤ اٹ ورکس، کیونکہ آبویسلی سب کے لیے یہ ایک نئی چیز ہوگی. اینڈ لیٹس سی کہ یہ آگے جو انصاف، سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے کیسز ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں پینڈنگ ہے، جوڈیشری کا نظام یہ ہونا چاہیے کہ ایک پروفیشنل طریقے سے سنسیئرلی پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے، نہ کہ ان کا ذہن جو ہے صرف اس میں ہو کہ پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اور پریزیڈنٹ کیا کر رہا ہے اور چیف منسٹر کیا کر رہا ہے. اور آپس میں پھر اس میں سیاسی لوگوں کا بھی اس میں قصور ہے کہ جب وہ آپس میں سیاسی لوگ لڑتے تھے تو وہ جوڈیشری کے پاس رجوع کر لیتے تھے. اور یہ بھی بہت ہی ہماری غلطی ہے بحیثیت پولیٹیشینز کہ ہم نے بھی جوڈیشری کو پولیٹیکل ایشوز میں ڈریگ کیا اور ان کو بھی پھر اس میں اچھا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ میڈیٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ انسٹیٹیوشنل فائٹ جو ہے یہ ملک کے لیے بہت نقصان کار تھی. تو اب لیٹ اس سی کہ یہ کیونکہ ہمارے جو سیاسی ایلڈرز ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یا نواز شریف صاحب، ان کا یہ مل کر ایک یہ ویژن تھا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس لے کے آنے جو صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھیں گے اور باقی سب آپ کے سپیریئر جوڈیشری دیکھے گی. یہ بھی فرمائے گا کہ خبریں ہیں کہ 27ویں ترمیم میں تو پیپلز پارٹی نے بہت سی چیزیں وننگ پوزیشن پر حاصل کر لی ہیں، لیکن جو مسلم لیگ نون کی خواہشات تھیں وہ صحیح معنوں میں اس میں ریفلیکٹ نہیں ہو سکیں اور شاید وہ اب 28ویں ترمیم کا حصہ بنے. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی 28ویں ترمیم کے بارے میں بات چیت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتی کہ ان کو سب سے بڑا تھا کہ جوڈیشری کا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس، ان کی بھی خواہشات اس میں تھیں تو وہ لے کے آئے. باقی وہ 18th امینڈمنٹ یا NFC ایوارڈ وہ تو اسی لیے بہت انفیئر ہے اور ایک ان کا مس لیڈنگ ڈبیٹ ہے، کیونکہ صوبوں کے وسائل کے اوپر آج بھی وفاق جو ہے اس نے کافی ایسے وسائل ہیں جو ڈویزبل پول میں ہونے چاہیے، جن کی وراثت ہونی چاہیے، لیکن وفاق اپنے پاس رکھ رہی ہے. 1000 ارب روپے یا 1,500 ارب روپے جو یہ کلیکٹ کر رہے ہیں پیٹرولیم لیوی میں، یہ حقیقت میں صوبائی ٹیکس ہے. لیکن obviously اب یہ کنفرنٹیشن میں چلا جائے گا تو اس لیے تو یہ کس خوشی میں جو ہے وفاق خود کلیکٹ کر رہی ہے، صوبوں کو کیوں نہیں دے رہی. تو لیکن آن دا ادر ہینڈ ایک یہ بہت ہیلدی ڈبیٹ بھی چلا کہ اب صوبے کے پاس جب اختیارات ہیں تو ان کو بھی نچلے لیول پر زیادہ اختیارات دینے چاہیے. وہ ایمفسائز نون نے آج خواجہ آصف نے شاید تقریر کے ذریعے کیا. اس میں بھی پیپلز پارٹی نے کبھی بھی اس کو نہیں کہا کہ آپ صوبہ جو ہے لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہیں کریں. سب سے زیادہ امپاورڈ سندھ میں ہے لوکل گورنمنٹس، لیکن اس کے باوجود یہ ایک ہیلدی ڈبیٹ ہے اور اس میں پیپلز پارٹی انگیج کرے گی لائک اینی ادر ایشو جس کو اس ملک کو ضرورت ہے، جس ایشو کو، تو وہ اس پہ ڈیفینیٹلی بات چیت ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، پاکستان پارٹی کی سینئر رہنما. اور یقیناً پیپلز پارٹی اگر موجود نہ ہوتی تو پھر اس ترمیم کا جو اصل کرکس ہے، یعنی کہ اس ترمیم کا پاس ہونا، یہ شاید بظاہر ممکن نظر نہیں آ سکتا تھا. ایک مختصر وقفے کے بعد اپوزیشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ اپوزیشن ایوانوں سے واک آؤٹ تو کر رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ کس حد تک احتجاجی موڈ میں جا سکتی ہے، خاص طور پر اس امینڈمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. ان کا موقف لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ 27ویں ترمیم پہ یقیناً کچھ تحفظات ضرور رہے ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے اور نمبر سے زیادہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہونی بڑی ضروری ہے. اور اگر یہ ہو تو پھر یقیناً ترامیم جو ہیں وہ زیادہ دیر پا ثابت ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ 18ویں ترمیم کا حوالہ بھی دے رہے تھے کہ کوئی اس ترمیم کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. یقیناً 18ویں ترمیم کے کچھ بنیادی نکات کی تبدیلی کی بات تو بڑے عرصے سے ہو رہی تھی، لیکن یہ واضح ہو گیا ان کی اس تقریر سے کہ مسلم لیگ نون ان کو کنونس نہیں کر سکی یا ان کی جماعت کو کنونس نہیں کر سکی اور بظاہر مشکل صورتحال ان کو درپیش رہی. لیکن اب کہیں نہ کہیں یہ کنسنسس تو بلڈ اپ ہونا ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو کچھ مسائل درپیش رہے ہیں ان کو ریویو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اس کے اوپر اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. اور اپوزیشن کا جو ایک ہم نے آج باڈی لینگویج دیکھی کہ ایک مرتبہ پھر احتجاجی موڈ میں رہے اور نہ صرف یہ کہ واک آؤٹ کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک بھرپور تحریک بھی چلائی جائے گی. لیکن کس حد تک یہ ممکن ہو سکے گا جب اس تحریک میں جان ہی نہیں ہوگی
کیا واقعی اس سے حکومت کو کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس سیگمنٹ میں. اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر وزیر مملکت ہیں برائے قومی ثقافت و ورثہ حذیفہ رحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حذیفہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ 27th امینڈمنٹ تو پاس ہو گئی ہے آج قومی اسمبلی سے. اس میں کچھ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل ایررز ہیں. ویسے وزیر قانون اس کو ڈینائی کر رہے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ سینٹ میں کل پھر پیش ہونے جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس میں اب کچھ چیزیں ایڈ آن کی جا رہی ہیں یہ ایک طریقے سے ایک میوچل کنسنسس بنے گا اور کیا ضرورت ان کی پیش آ رہی ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چیز جو سینٹ آف پاکستان میں پیش نہ ہوئی ہو اور نیشنل اسمبلی میں آنے کے بعد اس کو شامل کر لیا جائے، یا کوئی چیز سینٹ میں اگر پیش ہوئی ہے اور نیشنل اسمبلی میں آ کر اسے حذف کر دیا جائے، تو لامحالہ اس کو دوبارہ دوسرے ہاؤس میں بھیجنا پڑتا ہے. چونکہ میں خود ٹریولنگ کر رہا ہوں، ساؤتھ پنجاب آیا ہوا ہوں، میں نے ڈرافٹ دیکھا نہیں کہ جو انیشل ڈرافٹ تھا اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے جو سینٹ میں پیش کیا تھا اور اس کے اندر. اور اگر وزیر قانون اس کو ڈینائی کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے ان کی تردید پہ ہی توکل کرنا چاہیے. لیکن اگر ان کی طرف سے ایسا کوئی بیان نہیں آیا، حتمی طور پر صرف ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں، چونکہ میں نے بھی جو مجھ تک خبریں پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں جو ہے وہ ایڈ آن ہوں گی یا اس میں سے کچھ چیزیں تبدیل کی گئی ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو دوبارہ سینٹ آف پاکستان میں بھیجا جائے. تو اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے، وہ جائے گی کل سینٹ آف پاکستان سے منظور ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے صدر پاکستان کے پاس چلی جائے گی اور وہ قانون بن جائے گی. آئینی ترمیم جو ہے وہ آئین کا حصہ ہو جائے گی. اچھا یہ سر جی جو اپوزیشن کی طرف سے ہم نے احتجاج ہوتے ہوئے دیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو سینٹ میں بھی انہوں نے کیا لیکن سینٹ میں مشکل مرحلہ تھا لیکن پھر بھی حکومت نے آسانی کے ساتھ منظور کروا لی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے پاس بھی ہو گئی لیکن اپوزیشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی؟ بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں بیسکلی اس میں کثرت رائے نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ اس سے کنونس ہیں. تو وہ جو فلسفی ہے پیپلز پارٹی کی، اس سے آپ لوگ کتنا متفق ہیں؟ اس کا بلاول صاحب بھی بہتر جواب دے سکتے ہیں جو ان کی فلسفی ہے. میں تو اپنی پارٹی کا یا اپنا ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ جو آئین میں مروجہ طریقہ ہے کہ آپ کے پاس 2/3 ہونی چاہیے، اس 2/3 کے نمبر کو ہم نے اچیو کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ترمیم ہوئی ہے. اور آج جس طریقے سے 233 234 کا نمبر تھا اور اس کے بعد وہ آئین کا حصہ بن گئی ہے یہ ترمیم. صحیح. اچھا یہ جو بات ہو رہی ہے سر کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی طرف ایک تبدیلی لائی جا رہی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز سے، اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس کا کریڈٹ تو لے رہے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑی واضح ایک تقسیم محسوس کی جا رہی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ آیا واقعی کیا ان دوسرے کورٹس کا بیگیج کچھ کم کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے؟ تو اس میں حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں کی رائے کیا ہے؟ میثاق جمہوریت سے اس کو کنیکٹ تو کیا جا رہا ہے لیکن میثاق جمہوریت میں جو ٹینیور تھا وہ صرف 6 مہینے کے لیے محیط تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا. جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ میثاق جمہوریت میں جو ٹینیور تھا وہ 6 ماہ تھا، اور مقصد یہی تھا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو آئین کے ساتھ جو ہے چھیڑ چھاڑ کی گئی، جنرل ضیاء کے دور میں کی گئی، آئین کو اس کی اصل شکل میں ری انسٹیٹ اور ریسٹور کر دیا جائے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 میں جو آئینی ترمیم ہوئی تھی اس وقت ہمارے اور پیپلز پارٹی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کر وہ ترمیم کرائی گئی، اور اس وقت کی جوڈیشری نے ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنانے دی. جو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن تھی وہ انہوں نے اپنی مرضی کی جس تعیناتی کا اختیار انہوں نے صرف ایک فرد واحد کو دے دیا، چیف جسٹس آف پاکستان کو. تو وہ ساری چیزیں ہم چاہتے تھے اس وقت بھی ہوں، اور پچھلے 15 سال میں ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے مقدمات جو کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے مقدمات تھے، جو آپ کے سیاسی مقدمات تھے، ان کی تعداد بڑھی. اور کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ اوریجنل کیسز ہیں، اور ویسے جو کیسز کی تعداد بتاتے ہیں 400 یا 500 جو سیاسی کیسز ہیں، کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہفتے میں 5 ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اور مہینے میں 20 ورکنگ ڈیز، تو 14-15 دن تو آپ کے ٹی وی چینل سپریم کورٹ کے سیاسی مقدمات کے ٹکرز چلاتے ہیں، آئینی مقدمات کے ٹکرز چلاتے ہیں. بیسیکلی بے شک یہ کیسز جو ہیں سیاسی اور آئینی کیسز یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن یہ 90% وقت لے کر چلے جاتے ہیں. اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ علیحدہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے. جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا، کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اپنی فیڈ بیک دی، لیگل فرٹرنیٹی نے فیڈ بیک دی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کہ یہ اوور لیپنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے درمیان، اس لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ سے بننی چاہیے. تو اس کی روشنی میں 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے اور اس کی روشنی میں ہی ہم نے علیحدہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی ہے. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن گئی ہے، پینڈنسی مقدمات کی 0 ہو گئی ہے،
اور اب اس کو دوبارہ سپریم کورٹ کی طرف جانا چاہیے تو آئین میں دوبارہ ترمیم ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی سپریم کورٹ آئینی اور سیاسی مقدمات سے آزاد ہونے کے بعد آپ کی دیوانی اور فوجداری کی اپیلوں کے بروقت فیصلے کرنا شروع کرتی ہے اور آپ کی دونوں سائیڈوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, کانسٹیٹیوشنل سائیڈ کا بوجھ بھی زیرو پہ آ جائے, ادھر سے پینڈنسی آپ کی لاکھوں سے چند سو پہ آ جائے, تو میرے خیال سے کوئی سودا مہنگا نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ماڈلز موجود ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ پیرلل ہونا کوئی ایسی مضحکہ خیز بات نہیں ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. سر ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک سینئر رہنما بھی ہیں سینیٹر خرم ذیشان صاحب, ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں جو اپوزیشن کی طرف سے ایک احتجاجی تحریک شروع کی جا رہی ہے. خرم صاحب, سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح احتجاج ہوا وہاں سے بھی یہ امینڈمنٹ پاس ہو گئی, آپ لوگوں نے قومی اسمبلی میں بھی احتجاج کیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کے باوجود بھی جو 2/3 اکثریت تھی وہ تو حکومت کے پاس موجود تھی, لیکن آپ کس حد تک مطلب اپوزیشن جو ہے وہ اب اس کے خلاف جانا چاہے گی؟ کیا صرف ایوانوں تک ہی اس احتجاج کو محدود رکھا جائے گا, کیونکہ اس کے اوپر بڑی سیریس ریزرویشنز ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کی؟ جی بالکل, بہت شکریہ. دیکھیں, اس پہ صرف اپوزیشن کی ریزرویشنز نہیں ہیں, جو حکومتی ایوان میں جو ان کی حکومتی نشستوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کو آئین کا اور پاکستان میں قانون اور ان چیزوں کا ذرا بھی ان کے دل میں ریکارڈ ہے, ان کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. میرے بھائی نے ابھی بات تو کی یہاں پر کہ دنیا میں یہ چلتا ہے پیرالل سسٹم, لیکن کہیں پہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تو سپریم کورٹ کو یا ایون آپ ابھی آئینی عدالت کی جو ہے بات کر رہے ہیں, آپ ان کو مکمل طور پہ انتظامیہ کے ماتحت کر دیں, ان کے ججز کو اپنی مرضی سے اپوائنٹ کریں, انہیں اپنی مرضی سے آپ ٹرانسفر کریں, جو آپ کی بات نہ مانے ان کے ساتھ پھر جو پاکستان میں ہوتا رہے. تو اور دوسرا, جہاں تک پینڈنسی کی بات ہے تو میں تو اس بات سے ایگری بالکل نہیں کرتا کہ آپ خود ہی مانتے ہیں یہ لوگ کہ آٹے میں نمک کے برابر اگر آئینی یا اس نوعیت کے کیسز ہیں تو اس کے لیے آپ کو علیحدہ سے پوری ایک کورٹ بنانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ مطلب آپ نے سپریم کورٹ کے کچھ ججز کو اٹھا کے بالکل ان کو باقی کام سے بالکل علیحدہ کر دیا, جبکہ ان کی ضرورت وہاں پر بھی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جب سپریم کورٹ کے اندر ہی آئینی بینچ جو تھا اس کی آپ نے کارکردگی اگر دیکھی ہوگی, جتنے 2-4 جتنے بھی مہینے ہوئے اس کو, اس کے اندر کتنا کام انہوں نے کیا ہے اور ان کے پاس کاز لسٹ کیا چلتی رہی ہے, کتنے بجے تک ان کا کام ختم ہو جاتا تھا. تو وہ لوگ اپنا کام وہ ریگولر کیسز میں بھی اپنی انپٹ دے سکتے تھے, اور اسی طرح جو سپریم کورٹ کے سب سے سینئر موسٹ ججز ہیں ان کو اگر آئینی عدالت آپ نے بنانی تھی تو ان کو باہر کرنے کا کیا جواز ہے؟ آپ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز اس طرح کریں گے تو یہ تو پھر آئین کا ایک تماشا ہی ہوا, اور اس میں ہمیں تو اس میں بدنیتی نظر آتی ہے, اس میں آئین کی کوئی سروس نظر نہیں آتی ہے. اچھا خرم صاحب, ویسے تو آپ کے خیال میں محمود اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب آج بات بھی کر رہے تھے, سر اس کو کیسے اب آگے لے کے چلا جائے گا؟ احتجاجی تحریک کی بات ہو رہی ہے, لیکن اچکزئی صاحب کے حوالے سے اوبویسلی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں اپوزیشن کی, لیکن کس طریقے سے آپ لوگ اب چلیں گے؟ اسٹریٹس کے حوالے سے ایک ریزسٹنس موجود تو ہے, لیکن کیا آپ لوگوں کو احتجاج کی وہ لبرٹی مل سکے گی جو کہ اپوزیشن کو ملتی آئی ہے ماضی میں؟ دیکھیں, جب بھی آپ حقیقی طور پہ کوئی مزاحمت کرتے ہیں, آپ حقیقی طور پہ آپ ریزسٹنس کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو لبرٹیز دی نہیں جاتی ہیں, آپ کو وہ چھین کے لینی پڑتی ہے. اور یہ ہماری خوش قسمتی کہہ لیں آپ کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں اس وقت اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے یہ ٹاسک دیا ہے, وہ اس کو لیڈ کریں گے. ان کی ساری عمر مزاحمت کی سیاست میں گزری ہے, تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک بہت اچھے طریقے سے چلے گی. صحیح. اچھا, آخری سوال سر یہ کرنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ کے خیال میں اگر بات ہو رہی ہے ثالثی کی, محمود اچکزئی صاحب کے ماضی میں بھی بڑے اچھے مراسم رہے ہیں JUIF کے ساتھ, مسلم لیگ نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو اپوزیشن لیڈر ان کو نامزد کیا گیا ہے, لیکن ان کی بڑی رسپیکٹ ہے ہر مکتبہ فکر کے سامنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت کی کوئی گنجائش پیدا ہوئی تو آپ نے کتنا فری ہینڈ یا آپ کی جماعت نے کتنا فری ہینڈ دیا ہوگا جو وہ آگے ان معاملات کو لے کے چل سکیں؟ کیا یہ الاؤ کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے بھی کہ وہ اپوزیشن کے ڈیسیجن جو ہے وہ خود لے سکیں؟ دیکھیں, اس وقت تو جہاں تک میرے علم میں ہے, باقی اگر کوئی خاص انسٹرکشنز ایسی اچکزئی صاحب کو خان صاحب کی طرف سے موصول ہوئی ہوں تو وہ خود ہی اس پہ بتا سکتے ہیں, لیکن اس وقت میں کم از کم جتنا جانتا ہوں, جو ہماری پارٹی کے ورکرز اور
جتنی ہماری قیادت ہے اس میں تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اب وہ مذاکرات کی گنجائش اب باقی نہیں رہی ہے. یہ چیز جو ہے تو یہ اب سڑکوں پر ہی طے ہونی ہے اور مزاحمت سے ہی ہوگا, احتجاج سے ہوگا, اور مذاکرات کا وقت بہت پہلے گزر چکا ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر خرم ذیشان صاحب سر, آپ کی قیمتی بات. پی ٹی آئی کی نمائندگی موجود تھی سینیٹر خرم ذیشان. یقیناً بات جو کر رہے تھے وہ احتجاجی موڈ میں تو آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کافی عرصے سے موجود ہے, لیکن جس طرح کا سیاسی ماحول ہے اور جس میں امینڈمنٹس آ رہی ہیں اس میں اپوزیشن کا جو ایک ریزسٹنس ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا حکومت اس حوالے سے کتنا تیار ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں ہم نے سیاسی ڈیولپمنٹس پہ بات کی ہے, وہیں دہشت گردی کے حوالے سے کل کے دن 2 بڑے امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہوئے, اور اس کے بعد یقیناً جو نظریں ہیں وہ افغانستان کی طرف اٹھ رہی ہیں, کیونکہ ان دونوں کارروائیوں کے تانے بانے جو ہیں وہ افغانستان سے جوڑے جا رہے ہیں. کس حد تک پاکستان کو اپنی پالیسیز کو دوبارہ افغانستان کے حوالے سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل ہم نے سیاسی ڈیولپمنٹس اور خاص طور پر 27ویں ترمیم کے بارے میں بڑا ڈیٹیل میں بات کی, لیکن اس کے علاوہ دہشت گردی کے حوالے سے کل 2 بڑے امپورٹنٹ انسیڈنٹس تھے جو کہ ہوئے, ایک اسلام آباد میں اور ایک اس کے علاوہ وانا کیڈٹ کالج میں جو آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہا, اور اس کے بعد اس آپریشن کلین اپ میں کامیابی بھی حاصل ہوئی. لیکن اس کے بعد اب یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کو اتنی آسانی کے ساتھ اگنور نہیں کیا جا سکتا. ٹیررزم کے حوالے سے جو مسائل اس وقت درپیش ہیں اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ بند کمروں سے نکل کر سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے ہوں گے. تو سیاستدان تو مل بیٹھ کر فیصلے یقیناً کریں گے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان فیصلوں کے حوالے سے دہشت گرد ہمیں کتنی گنجائش دیتے ہیں. ہم نے دہشت گردوں کے بارے میں پہلے بھی بڑی لینینٹ پالیسی رکھی ہے. یہی وہ تحریک طالبان پاکستان تھے جن سے کئی مرتبہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی, بلکہ ابھی بھی پی ٹی آئی کا ایک بڑا حلقہ یہ سمجھتا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں دہشت گرد جو ہیں وہ سیکیورٹی اداروں کے آفیشلز کو نہ صرف یہ کہ نشانہ بنا رہے ہیں, بلکہ مختلف ایسی امپورٹنٹ پلیسز کو بھی ہٹ کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ کس حد تک نہ صرف یہ کہ اس وقت کی حکومت کی پالیسی کیا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی ادارے کس حد تک ایک پیج پر موجود ہیں, خاص طور پر ایک ایسے سینیریو میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے جو مذاکرات ہیں وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے دہشت گردی کے حوالے سے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ریئر ایڈمرل ریٹائر فیصل شاہ صاحب. فیصل صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سر, پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے 2 کل بڑے امپورٹنٹ انسیڈنٹس دیکھے, اسلام آباد میں بھی ہوا اور اس کے بعد وانا کا آپریشن جو کہ بڑے طویل ٹائم تک چلتا رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اسلام آباد میں تو بڑے عرصے کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا, لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے انسیڈنٹس کرنے کی جو فریکوینسی ہے, جو رفتار ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور انٹینسٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے. ہماری پالیسیز آپ کو لگتا ہے کہ ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر واقعی دہشت گرد جو ہیں ان کو پڑوسی ملک سے سپورٹ بہت مل رہی ہے؟ بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیے, ہماری جو پالیسی ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ 3 اسٹرینڈز ہونے چاہیے, 3 پہلو ہونے چاہیے اس کے جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور تینوں کو ہمیں پرو ایکٹیولی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں ری ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں, اور جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو آپ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں اس جنگ کو جیتنے کے لیے. تو اس کا جو پہلا پہلو ہے وہ تو ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ اگر ہمارے کسی نیبر کی طرف سے کوئی ایسی جارحیت ہوئی جس میں ان کا انوالومنٹ پایا گیا تو ہم اس کو رسپونڈ کریں گے, اور یہ ہم نے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا ہے, اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے. ہم نے مئی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اوپر جارحیت جب ہوئی تو ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا, اس کا جواب دیا, اور پھر جب افغانستان کی طرف سے ہوا تو ہم نے اس میں بھی کارروائی کی افغانستان کے اندر جا کے, اور جو ہم نے کہا تھا وہ ہم نے کر کے دکھایا, اور آئندہ بھی اگر ایسا وقت خدا نخواستہ پڑا تو ہم یہ کریں گے. یہ تو ایک اس کا پہلا پہلو. دوسرا پہلو ہے کہ ہمیں ایک اسٹرانگ ڈپلومیٹک مینوور کی ضرورت ہے, اور وہ ڈپلومیٹک مینوور صرف ہم نے افغانستان کے خلاف استعمال نہیں کرنا, بلکہ ہمیں بھارت پہ بھی پریشر ڈالنا ہے, کیونکہ اگر بھارت کا نیکسس افغانستان میں جو ٹیررسٹ ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں ٹوٹتا تو ان کی کمر نہیں ٹوٹے گی. تو اس وقت کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان کا ایک اچھی پوزیشن ہے ڈپلومیٹیکلی اور پولیٹیکلی, جیو پالیٹکس میں پاکستان کے کو سنا جا رہا ہے, اس سے رائے لی جا رہی ہے, اس کا کہا مانا جا رہا ہے, تو پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک بڑا اسٹرانگ ڈپلومیٹک مینوور کرنا چاہیے, اور جو ممالک ہیں دیگر ان کو یہ قائل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے
کہ افغانستان پہ تو آپ پریشر ڈالیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بھارت پہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس قسم کی کاروائیاں جو افغانستان کے تھرو کر رہا ہے ان کو روکے، اچھا تاکہ اس جنگ میں ہمارا جیتنا بہت آسان جی ہو۔ جی اور تیسرا پہلو بھی جی سن لیجئے کہ جی ہمیں جی ایک انٹرنل فرنٹ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ جو ہم عوام ہیں، ہم اس ہول آف نیشن اپروچ میں شامل نہیں ہیں۔ ہم اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے پھر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں نہ کسی نے بتایا ہے، نہ ہمیں کسی نے باور کرایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اور کیا مدد کرنی ہے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، حکومتی اداروں کی اور سیکورٹی فورسز کی۔ تو یہ تین پہلو ہیں جس پہ ہمیں بڑا پرو ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں اب بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور آپ اچھا دیکھیے شاہ کہ صاحب، کل مجھے اسلام مجھے آباد ایک تک سوال بات کی پہنچی۔ مجھے ایک سوال کی اجازت دیں۔ آپ نے بھی اس سے پہلے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ ہمیں بین الاقوامی محاذ پر اس ایشو کو اجاگر کرنا ہے۔ میں اس کو کنیکٹ کرنا چاہوں گی دو چیزوں سے۔ ایک تو جو پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہوئے، اس میں بظاہر تو پاکستان کو اندازہ تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لیکن آپ کے خیال میں افغانستان اتنا مجبور کیوں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ تو کر رہا ہے لیکن وہ ریٹن کسی بھی اگریمنٹ کی طرف نہیں جا پا رہا؟ کیا بھارت کا انفلوئنس ہے اتنا زیادہ، یا فنڈنگ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کچھ طالبان کی آپسی ٹوٹ پھوٹ بھی ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو اگری کرنے کے باوجود حتمی معاہدے کی شکل نہیں دے پا رہے؟ دیکھیے یہ دونوں چیزیں بالکل ہیں اس میں، کیونکہ افغان طالبان رجیم جو ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اور اس کو جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہ اس طرف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک نمائندہ حکومت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا میجورٹی آف افغانستان پہ کنٹرول ہے۔ لیکن جو تیسری چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ افغان طالبان رجیم کا تمام افغانستان پہ کنٹرول بھی نہیں ہے۔ بہت سارے علاقے ان کی کنٹرول سے باہر ہیں جہاں ان کا بس نہیں چلتا ہے، تو وہ ان تمام فیکٹرز کو اگر وہ مد نظر رکھتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے قاصر ہیں کسی ریٹرن ایگریمنٹ کے دینے میں، اور انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اس کو وربلی تسلیم کر لیا جائے لیکن ریٹرن نہ دیا جائے، کیونکہ وہ اس پہ پورا نہیں اتریں گے۔ درست۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بھی فرمائے گا کہ ابھی جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس سے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ افغانستان سے اگر پھر کوئی کارروائی ہوگی، کیونکہ دہشت گرد تو نہیں رک رہے ہیں، ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے تھے، دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وانا میں جو اٹیک ہوا کیڈٹ کالج کے اوپر، تو ٹیلی فون جو ہیں وہ افغانستان سے ہی آتے رہے۔ لیکن آپ کے خیال میں پاکستان نے کیا پالیسی اپنائی ہے کہ اب کلیئر رسپانس اس کا دینا ہے، جس طرح کا حملہ ہوگا اس سے زیادہ بھرپور جواب دیا جائے گا؟ کیا پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پاکستان نے تو، میں جیسے پہلے کہا کہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہمارے خلاف تو ہم اس کے خلاف ایکشن رکھنے کا حق رکھتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا ہوا ہے، دنیا کو بھی بتایا ہوا ہے، افغانستان کو بھی بتایا ہوا ہے، طالبان رجیم کو بھی یہ چیز بتائی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ کیا بھی ہے، کر کے بھی دکھایا ہے۔ تو ہمیں اگر یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو وہی بتایا کہ اسٹریٹجی میں ہمارے دو اور پہلو ہیں کہ ایک اسٹرانگ ڈپلومیٹک مینوور ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ساتھ ساتھ اپنی قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کام نہیں ہو رہا ہے۔ مطلب ان چیزوں، یہ دیکھیں یہ چیزیں جو پاکستان میں ہوتی ہیں، ایک دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوتی ہیں، وہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہو جاتی ہیں یا ایسے اسپر آف موومنٹ میں نہیں ہوتی ہیں۔ ان کی پراپر ایک ریکی ہوتی ہے، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ اسپیس کیوں اویلیبل ہے پاکستان میں کہ وہ آ کے رہتے بھی ہیں، ٹریول بھی کرتے ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں، اسلحہ بھی جمع کرتے ہیں، پھر اپنے ریکی بھی کرتے ہیں، کالز بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اسپیس ہمیں نہیں دینی ہے ان کو، اور اس اسپیس میں خالی ہم سارا مدعا گورنمنٹ پہ یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ مجھے اور آپ کو آنکھیں اور کان کھول کے رکھنے کہ ہمارے آس پاس کوئی مشتبہ شخص تو نہیں ہے، کوئی مشتبہ حرکت تو نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیے کہ آج تک ہم نے کتنی چیزیں ایسی رپورٹ کی ہوں گی اپنی زندگی میں، میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح کا کام کرتے، تو ہمیں یہ باور کرانے کی ضرورت ہے، اور اس میں حکومت کا بھی بیسیکلی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ مطلب G11 میں اگر اسلام آباد میں یہ ہوتا ہے تو کل کو میں بھی وہاں پہ ہو سکتا تھا، میں بھی وہاں سے گزر سکتا تھا، اور میں بھی افیکٹ ہو سکتا تھا، یہ میرا کوئی خاندان کا خدا نخواستہ شخص ہو سکتا تھا۔ تو یہ ہم سب کی جنگ ہے،
یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی یا حکومت کی یا سیکورٹی فورسز کی نہیں ہے، جنگ سب کے لیے برابر ہوتی ہے. اس کو آنے والی گولی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے سینے میں جا رہی ہے. صحیح. اچھا سر، ایک کویسچن اور بڑا امپورٹنٹ کہ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے ان کو لگتا ہے کہ جو پالیسیز وفاق بنا رہا ہے وہ اس طریقے سے امپلیمنٹیشن میں کارآمد ثابت نہیں ہوں گی. مطلب ان کو لگتا ہے کہ بند کمروں میں جو فیصلے کرتے ہیں ہمارے سیاستدان اس سے زیادہ گراؤنڈ ریالٹی اس سے مختلف نظر آتی ہے. یہ ہمارے سی ایم خیبر پختونخوا کا موقف ہے. آپ کے خیال میں یہ جو کے پی سے ریلیٹڈ سیکیورٹی پالیسی ہے، میں اس کو پولیٹیکل کویسچن تو نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیا کے پی کی جو ڈائنامکس ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہم گراؤنڈ ریالٹی کو مد نظر رکھ کر پالیسیز بنائیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو جو بھی پالیسی بنانی ہوتی ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے بنانی ہوتی ہے، صرف اپنی ایک سوچ کے مطابق نہیں بنانی ہوتی ہے. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو مد نظر رکھ کے بنانی چاہیے. اگر ہمیں وہاں لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، جرگہ بلانا ہے، عمائدین سے بات کرنی ہے تو ہمیں بات کرنی چاہیے. اور یہ بات ہوتی بھی رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ملے، پرائم منسٹر بھی ملے، کور کمانڈر بھی ملتے ہیں. اور چیف منسٹر کی اگر کوئی ایڈوائس ہے تو اس کو بھی سیریسلی لینا چاہیے. اگر ہماری آپس کی یہ خلش رہے گی تو ہم اس جنگ میں کامیاب نہیں ہوں گے. میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بڑا مشہور جرمن اسٹریٹجسٹ کارل وان کلوزوسٹ ہے. اس کی اس نے ایک فارمولا دیا جو کہ یونیورسل فارمولا بن گیا، اور اس نے کہا کہ کوئی بھی جنگ حکومت، عوام اور فوج ان کے باہمی تعاون کے بغیر آپ نہیں جیت سکتے. اور یہ کلیہ آپ کسی بھی جنگ پہ لگا لیجئے، یہ بالکل صحیح ثابت ہوتا ہے. تو اگر یہ جنگ ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ جنگ ہے، تو اس جنگ میں ہمیں سب کو ایک ساتھ چلنا ہوگا، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، تبھی ہم اس کو جیت سکتے ہیں. ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ اس میں لوپ ہولز رہیں گے اور پھر جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں اللہ نہ کرے ہم یہ اٹھاتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ ریئر ایڈمرل ریٹائر فیصل شاہ صاحب، ہمارے سینئر دفاعی تجزیہ کار. یقیناً افغانستان کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن جس طرح گزشتہ روز بھی دہشت گردی کی 2 کارروائیاں ہوئیں اور آنے والے دنوں میں بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اسی قسم کے دہشت گردانہ جو حملے ہیں، بزدلانہ حملے، وہ کرنے کی یہ دہشت گرد کوشش ضرور کریں گے. لیکن پاکستان نے مذاکرات کی ناکامی کے بعد یہ بڑا کلیئر ایک سٹانس دے دیا ہے کہ اب پاکستان اپنی سالمیت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. یقیناً اس کے نتائج اب افغانستان کو بھی فیس کرنے پڑیں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.